अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और यह मकबूल जान साहब निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं और हमारे साथ वाया स्काइप मौजूद होंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में दौलत इस्लामिया का सरबरा अब्दुल हसीब मारा गया है। इत्तलात यह है कि अब्दुल हसीब भारतीय एजेंट था और नंगरहार के पहाड़ों में भारतीय एजेंटों को तरबियत देता था जो बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करते थे। कितनी बड़ी कामयाबी है ये, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, कितनी बड़ी सक्सेस है ये? नंगरहार जो इलाका है ये अफगानिस्तान की हुकूमत का एक स्ट्रांग होल्ड सा इलाका रहा है और अब भी है। असल में हुआ यह है कि तालिबान जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर अपनी पावर को। उस पावर को शेड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक हरबा सबसे बड़ा यह था कि आज से 2 साल पहले सईद खान जो था उसको वहां से अलहदा करके उसको तालिबान के मुकाबले में वहां पर उसका दाइश का या IS का सरबराह बनाया गया और एक नारा लगाया गया कि सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर ये खिलाफत की मूवमेंट नहीं चलनी चाहिए। खिलाफत तो मुसलमानों की एक होती है और चूंकि अबू बकर अल बगदादी वहाँ खलीफा बन चुका हुआ है और अफगानिस्तान में मुल्ला उमर की हुकूमत नहीं है, तो इसलिए हम बायत को ख़त्म करके अबू बकर बगदादी की बायत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर मसला यह था कि अफगानिस्तान के जो सिनेरियो है उसके अंदर नंबर 1 काम तो ये होगा कि तालिबान की ताकत डिवाइड हो जाएगी और जब तालिबान की ताकत डिवाइड होगी तो अमेरिका जो है और अफगान गवर्नमेंट जो है वो उसका कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा। ठीक। दूसरा यह था कि केरला एक रियासत है जिसमें 25% मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा मुसलमान जो है वो केरला की रियासत में। ये जो हसीब मारा गया ये केरला का था और इसके साथ 25 के करीब जो लोग थे वो भी केरला से वहां आए हुए थे। अब मसला यह है कि वहां कैसे पहुंचे, किस तरह, एक बहुत बड़ी कहानी है। आप खुद सोचें कि नंगरहार वो इलाका है कि जहां पाकिस्तान के TTP का भी एक किस्म का स्ट्रांग होल्ड है। मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो भी उसी इलाके के अंदर है और ये इलाका जो है ये खासा जिसे कहते हैं मॉन्टेनियस है और तालिबान जो है इसके इर्द गिर्द तो हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच सके क्योंकि इन्होंने आगे अब अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश की थी पख्तिका और गजनी के इलाके में, लेकिन वहां पर ये लोग मारे गए थे। और आपको याद होगा कि सलमान तासीर का जो बेटा है वो वहीं से निकला था, पख्तिका और गजनी के दरमियान एक छोटी सी जगह है, वहां से वो भागा था और तालिबान की फाइट के साथ। अब ये है कि इसको मारा कैसे गया, किस तरह गया, ये बड़ा डूबियस सी सूरत हाल है क्योंकि ये बेसिकली अमेरिकन क्लेम्स हैं कि हमने उसको मारा। अपने बंदे को क्यों मारेंगे? एक दफा ये होता है कि कभी कभी उसको इसलिए मारा जाता है कि ताकि उसकी एक जो थ्रेट है वो खत्म किया जाए और वो अपना काम जारी रखे। मुझे नहीं समझ आती कि IS जो है ये इंडिया और इजराइल और अमेरिका और ईरान इन सब ने मिलकर वहां बिल्टअप की हुई है जी। आपको कई दफा मैं कहता हूं कि आप देखें ना, ईरान का फॉर एग्जांपल मफाद क्या है IS के खिलाफ? कोई भी नहीं है। क्या मफाद है? IS जो है वहां पर सुन्नी इलाकों के अंदर मौजूद है और सुन्नियों को मार रही है जी। ठीक। वहां पर वो मूसल में है या उसके अंदर किरकुक में है या बाकी जगहों पे है, उन्हीं लोगों को फलूजा में वो मार रही है। सामने इलाके हैं, करबला है, नजफ है, ये इलाके उसमें कोई नहीं लड़ रही। ईरान अपने शाम के अंदर भी वो जिस जगह रक्का के इलाके के अंदर है बिल्कुल उसने अलहदा बशार अल असद के साथ एक समझौता सा किया हुआ है और वो इलाका संभाला हुआ है। बशार की फौजें जो है हलब में भी जा रही हैं, इदलिब में भी जा रही हैं और अमेरिका का भी मफाद पूरा हो रहा है। यहाँ पे अगर तालिबान को आप डिवाइड करते हैं तो ये बुनियादी तौर पर अमेरिका का मफाद हासिल होता है, इंडिया का मफाद हासिल होता है, ईरान का मफाद हासिल होता है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की उस कठपुतली हुकूमत का मफाद हासिल होता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हसीब खान का मारा जाना जो है ये किसी के फायदे में होगा क्योंकि एक रेड हुई है, अमेरिका ने कहा है कि मैंने मार दिया है। औरिया साहब, इसके फायदे या नुकसानात के जो मुज़मरात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन खुद भारतीय अखबार ये लिख रहा है कि वो भारतीयों को ट्रेनिंग देता था। इसका मतलब है कि जो भारतीय नंगरहार के पहाड़ों में ट्रेनिंग लेते थे वो पाकिस्तान के अंदर आकर या अफगानिस्तान के अंदर आकर कार्रवाई करते थे। उस तरफ की सूरत हाल तो ये है और हम जिंदाल कर रहे हैं। ये दोस्ती निभाना कब बंद करेंगे हम? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस की सारी कहानी पढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस के लिखने वाले को जरा सा भी नहीं पता कि क्या सूरत हाल होती है। वो कहता यह है कि वहां पर अहले हदीस जो है उन्होंने लश्कर तैयबा के जरिए सऊदी अरब से पैसे लेके केरला के अंदर कुछ मदरसे बनाए थे जहां से हसीब पढ़ के निकला था। चलो मान लिया। अब अहले हदीस जो है क्या इंडिया में मौजूद नहीं? कलकत्ता के अंदर अहले हदीसों का बुनियादी सेंटर मौजूद था। बिल्कुल।
جو سب سے پہلے شیخ الکل جو ہوتا ہے نا اہل حدیثوں کا، وہ کلکتہ میں ان کا موجود ہے. اب ان کو پاکستان آ کے مدرسہ بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں موجود ہے. جیسے دیوبند جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے، ان کو پاکستان کا دیوبند لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بریلی انڈیا کے اندر موجود ہے، پاکستان کا بریلی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیعہ جو ہے لکھنؤ میں موجود ہے، پاکستان کا شیعہ لانے کی ایک تو انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اہل حدیث تھے تو انہوں نے سعودی فنڈ لے کے یہ وہاں چلے گئے افغانستان کے اندر جہاں ان کے مسلک کے لوگ ہیں. اب افغانستان میں اہل حدیث ہے ہی نہیں جی، افغانستان میں دیوبندی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد پھر اخبار لکھتا ہے کہ چونکہ وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ چونکہ اہل حدیث کے ساتھ ہیں اور لشکر طیبہ. اب اتنا کنفیوژن میں نے زندگی میں کسی اخبار میں نہیں دیکھا. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے آپس میں فائٹ کیا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ دیوبندیوں کو سعودی عرب سپورٹ نہیں کرتا، اس کو یہ پتا ہے کہ اہل حدیث کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو صرف لشکر طیبہ کا نام ڈالنے کے لیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہاں کے علاقے کا اندازہ ہی نہیں ہے، افغانستان کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ننگہار میں کون کون سے قبائل وہاں رہتے ہیں. ملا فضل اللہ اگر وہاں پہنچا بھی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ننگہار کے قبائلی جو مشر ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی جو ایلیجنس ہے، ان کا جو تعلق ہے، وہ بیسیکلی اشرف غنی اور ان لوگوں کے ساتھ ہے. اس لیے وہ علاقہ جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں اس طرح نہیں آیا، لیکن اس کے ارد گرد موجود ہیں اور وہ علاقہ پاکستان کے اس لیے قریب ہے، اس لیے وہاں سے یہ لوگ آ جا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو سیف ہیون کے طور پہ بنایا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مارا گیا ہوگا. اگر مارا گیا بھی ہے تو ہوا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان سے نکل گیا ہو، ان کی بات نہ مان رہا ہو، کیونکہ عموماً اوریہ صاحب جب بھی افغانستان اور ایران کی بات آتی ہے تو تذکرہ بھارت کا ضرور آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس انداز سے ایرانی آرمی چیف نے پاکستان کو یہ دھمکی دی کہ پاکستان کے اندر آ کر کارروائی کریں گے اور دہشت گردوں کو مارا جائے گا، تو اس کے بعد ایرانی سفیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور اس کو سخت سرزنش کی گئی ہے. پاکستان نے یہ احتجاج تو کرا دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا یہ احتجاج ہی کافی ہے یا اس سے زیادہ شدید رد عمل ہونا چاہیے تھا پاکستان کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے شروع ہی سے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سفارتی آداب کے مطابق کبھی ٹھیک نہیں رکھا. ضیاء الحق نے جس وقت زکوٰۃ کا اور عشر کا قانون نافذ کیا تھا تو یہاں کے جو شیعہ کمیونٹی تھی انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا تھا اور وہ جا کے انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں. آپ حیران ہوں گے کہ ایرانی سفیر اس دھرنے میں آگے بیٹھا تھا. یہ سفارتی آداب کے انتہائی خلاف چیز ہے. ٹھیک، اور پوری بات یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ مسلم امہ کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے. جس وقت شاہ ایران تھا اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی اور اس پہ شاہ ایران نہیں آیا تھا. اس نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا. ساری دنیا آ گئی تھی، سارے مسلم امہ آ گئے تھے، قذافی آ گیا تھا. اب دیکھیں نا، قذافی اور سعودی عرب کی تو آپس میں فائٹ تھی نا، جمال عبد الناصر اور وغیرہ کی ان کی تو فائٹ تھی نا. ٹھیک ہے، بشار الاسد کی تو فائٹ تھی. تو یہ رشین گروپ میں تھے، کمیونسٹ گروپ پہ تھے، وہ امریکن گروپ پہ تھا، لیکن یہ آ گئے تھے. شاہ ایران اس میں نہیں آیا تھا. آپ حیران ہوں گے. اچھا، اس کے بعد اگلا میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ظفر ہلالی صاحب نے آن ریکارڈ ہیں ٹی وی پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے کچھ تعلقات کشیدہ تھے اور وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے. اس وقت فارن آفس کا ایک کنسلٹنٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا. تو ایرانی سفیر نے باقاعدہ آ کے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا تو میں پاکستان کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 75,000 مسلح افراد سڑکوں پہ لا سکتا ہوں. یہ ایرانی سفیر کی دھمکی. ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں، اب تو ٹی وی کے کمپیئر ہیں، کسی سے بلا کے پوچھا جا سکتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ میں ایک دم سٹن رہ گیا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے. اب ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہیں وہ ایرانی صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ان کا مفاد اس وقت ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا مفاد افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے اوریہ صاحب جب ہمیں پتا ہے کہ ان کا جو مفاد ہے وہ ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہے، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کلبھوشن پکڑا کہاں سے گیا تھا، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کلبھوشن کون سے پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا، کون سے ملک کے تاجر کا نام ظاہر کر کے وہ ٹریول کر رہا تھا، جب یہ سب چیزیں ہمیں پتا ہیں تو ہمارا رد عمل اتنا شدید کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وزیر اعظم اپنے منہ سے کیوں نہیں نکالتے ہیں کلبھوشن کا نام؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں آپ کو سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور جنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس دوران جنگ نہ ہو تو تجارتی تعلقات سامنے رکھنے چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا جو کام آپ نے مدینہ میں پہنچ کے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو کہاں سے روکنا ہے، تاکہ شام کے طرف جانے والا جو قافلہ ہے اس کے راستے کی تجارتی ناکہ بندی کی جائے.
یعنی آپ دشمن جو ہے اس کی تجارتی ناکہ بندی کو ایک بنیادی اصول سمجھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ہے, یہ ان کا لایا عمل ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن حضرمی جو تھا وہ مارا گیا تھا, اور اس کے بعد بدر کی جنگ شروع ہوئی تھی اور ابو سفیان کا قافلہ ایک سائڈ سے نکل گیا تھا. اب اگر جو شخص سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن بھی رہے, ہندوستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ تمام تر مظالم بھی مسلمانوں پہ جاری رکھے, کشمیر کے اندر بھی اس کے مظالم جاری ہوں, مسلمانوں کے پورے انڈیا کے اندر سکھ کا ساتھ بھی نہ میسر آئے, آپ کے مسلمان بھائی ہوں, آپ کے ساتھ بھی روز بارڈر فورسز جو ہیں ان کی آپس میں کلیش کرتی رہیں, تو آپ خود سوچیں پرائم منسٹر ایسا کر رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر اسلام کے اس اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کیے تھے. رائٹ. عوریہ صاحب, کیا پاکستان کو بھارت اور ایران کے معاملے پر اپنی خارجہ پالیسی, I'm repeating it again, خارجہ پالیسی, اپنی فورن پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا عوریہ صاحب؟ دنیا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی خارجہ پالیسی کو ریوزٹ نہیں کرتا. یہ ایک مستقل عمل ہے جو کہ رہتا ہے. کبھی امریکہ کی خارجہ پالیسی کسی کے حق میں ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے خلاف ہو جاتی ہے. ایک طویل عرصہ پاکستان کے ساتھ تھی, انڈیا کے خلاف تھی, انڈیا روس کے پاس تھا. آج امریکہ انڈیا کا دوست ہے, ہمارا اس طرح دوست نہیں ہے, ہمارا بلکہ دوست نما دشمن اور دشمن نما دوست ہے. ٹھیک, تو امریکہ نے وزٹ کی. روس جو ہے وہ ایک زمانے میں لڑنے آیا تھا افغانستان, اب روس جو ہے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, روس جو ہے ہمارے ہاں اسی چابہار اپنا جو ہے گوادر بندرگاہ کے اوپر چاہ رہا ہے. چین کی پالیسی کسی زمانے میں کمیونسٹ چین کی تھی, آج وہ روس کا دوست ہے. فورن پالیسی آپ کے مفادات کی تابع ہونی چاہیے. اور ایک بات آپ یاد رکھیں, یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارا پڑوسی ہے, فلاں ہے, آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ملک ہے جس نے پڑوسیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہو اگر پڑوسی خلاف ہو؟ کیا امریکہ نے کیوبا کے ساتھ دوستی کی ہے کبھی زندگی کے اندر؟ ٹھیک, کیا کبھی فرانس نے انگلینڈ کے ساتھ دوستی کی ہے؟ مستقل 120 سال کی جنگ ہے اور چلی آ رہی, ابھی بھی چلی آ رہی ہے, ابھی بھی کسی نہ کسی تک حالات چلتے ہیں. یہ جو چائنا کا اور تائیوان کا مسئلہ ہے, کیا وہ بھول گئے ہیں؟ ٹھیک, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر کوئی واقعی دوست نہیں بنتا اور آپ کے خلاف سازش کرتا ہے اور آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے, آپ کے دشمن جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے ایک $2 بلین انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کو راستہ مل رہا ہے, اس کو تجارتی ایونیوز مل رہے ہیں, اس کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, اس کے جاسوس وہاں پر رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں 30 سال جن دشمنوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی, 1948 کے اندر خان آف کلات کے بڑے بھائی نے جب انسرجنسی کی تھی پرنس عبد الکریم نے, تو بھاگ کے افغانستان گیا تھا اور وہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو منظم کیا تھا. 60s کے اندر شیر محمد مری, جسے جنرل شیروف کہتے تھے, وہ جہاں پر ایک کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے موومنٹ چلا رہا تھا, وہ بھاگ کے گیا تو افغانستان میں گیا. 74 میں جو انسرجنسی ہوئی ہے, جس میں اجمل خٹک یہاں سے بھاگ کے گیا, جس میں مینگل ٹرائب وہاں سے وہاں پہنچا, جس میں یوسف زئی گئے, جس میں خیر پشمری کی قوم وہاں پہنچی, وہاں جا کے اکٹھے ہوتے تھے, انڈین سفیر ان کو ملتا تھا, ان کو پیسے دیتا تھا, وہ لے کے یہاں آتے تھے, دھماکے کرتے تھے, لوگوں کو قتل کرتے تھے, واپس بھاگ جاتے تھے. جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں پورے کا پورا معاملہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کیسے ہمیں انڈیا پیسے دیتا تھا, افغان حکومت تھی. اب وہی حکومت دوبارہ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ٹھیک, کیونکہ یہ سارے لوگ جو تھے, یہ رشید دوستم والے لوگ, یہ عبداللہ والے لوگ, یہ اشرف غنی والے لوگ, یہی لوگ تھے کہ جو ایران افغانستان پہ حکمران تھے اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. ہم نے افغانستان کی جو فورسز ہیں, آزادی کی فورسز, حریت کی فورسز, جن میں مجاہدین شامل تھے, جن میں طالبان شامل تھے, ہم نے ان کو دھوکہ دیا, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے ان سانپوں کو دودھ دے کے پالا. آج یہ انڈیا کو اپنے ملک میں لا کے انہوں نے بٹھایا ہے. ہم پہلے دن کہتے تھے یہ سانپ مت پالو, یہ ان کو دودھ مت پلاؤ, تم امریکیوں کے کہنے پہ ان کو پال رہے ہو. حالات, واقعات اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے. لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, دنیا میں اس چیز کی شواہد بھی ملے ہیں. ملا منصور کی ہم بات کرتے ہیں, ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا. کلبھوشن کی بات کریں, ایرانی پاسپورٹ پہ پاکستان میں داخل ہوا. اس کے بعد دھمکی دینے والا بھی ایران ہے اور دھمکاتا پاکستان کو ہے. پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کا رد عمل کتنا شدید ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ اور یہ سر دیکھیں, ایران کو کچھ تھوڑا سا خمار ہے اس وقت, اس کی ریسنٹ اپنی جو فتوحات ہیں
اور وہ بھی امریکہ اور روس کے ساتھ مل کے. دیکھیں وہ انہوں نے شام کے اندر ایک فتح حاصل کی ہے اور فتح حاصل کی ہے انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر. ایران کو یہ خمار ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان معصوم نہتے مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد وہ بہت شاید طاقتور ہو گئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے تمام تر علاقوں کو جس کو چاہیں گے ہم ان کو تباہ برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب چلو ٹھیک ہے, مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی تو حضرت سیدہ آمنہ کا جو قبر ہے وہ تو مدینہ میں نہیں ہے, وہ تو مدینہ سے باہر ہے, وہ تو ابوا میں ہے. آپ اگر مدینہ کو ٹھیک ہے, اس کے بعد اور کتنے ہزار ویسے کرنی جو ہیں ان کا دیش تو یمن ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ عرب کے کون کون سے جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان نہیں؟ کیا تبوک کو بھی تباہ کر دو گے جہاں رسول اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں؟ کیا آپ اس پورے کا پورا جو سفر ہے جہاں سے آپ اٹھ کے شام جاتے تھے آپ اس کو بھی تباہ کر دو گے؟ مطلب عجیب و غریب یہ لوگ ہیں. ٹھیک, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو خمار اس وقت چڑھا ہوا ہے. رائٹ, عوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات چیت کی ہے کہ کس انداز سے انٹرنیشنل فورسز پاکستان کے سرحدوں کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں واقع ہیں وہاں پر کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان کس انداز سے اپنا رد عمل دکھا رہا ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مردم شماری کی. مردم شماری پوری دنیا میں عمومی طور پر ہوتی ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں اس کو سیاسی کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ ایک بریک کے بعد.